कईयों को अपनी लपेट में ले ही लेता है। लेकिन आइए पहले इसकी कुछ स्लाइड्स देखते हैं, फिर इसके साथ ही जो नेपाल में ज़लज़ले के जो मनाजिर हैं वो उसके साथ ही देखेंगे, फिर मज़ीद इंशाअल्लाह आपको तफसील बयान करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश समेत पाकिस्तान में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.9 रिकॉर्ड की गई। हलाकतों की तादाद सैकड़ों में, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, मजीद हलाकतों का खदशा। ये तो खबरें थी। इसके अलावा जो हमारे पास इसकी वीडियो तैयार है वो कुछ मनाजिर हैं, आइए वो देखते हैं। या रसूले खुदा, या रसूले खुदा, या रसूले खुदा, या रसूले खुदा, दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा, दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। ज़लज़ला ये बहुत बड़ी तबाही लेकर आता है और इसके असरात जो है ना बहुत दूर तक रहते हैं, बहुत देर तक रहते हैं। सैलाब है, तूफ़ान है, आंधी है, हवाएं चलती हैं और बहुत सारी कुदरती तौर पर जो चीज़ें जिसको आप आफात कहते हैं, कुदरती आफात, बाज़ औक़ात ऐसी बीमारियां चलती हैं, इनमें भी ठीक ठाक तबाही आती है, हलाकतें होती हैं। मगर इन सब में जो सबसे ज़्यादा जिसको हम कहें कि नुकसानदेह जो एक मामला है वो ज़लज़ला है। मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि मुताला करने वालों ने बताया है कि ज़लज़ले की वजह से अब तक 8 करोड़ के आसपास लोग हलाक हो चुके हैं। यानी अब तक जो ज़लज़ले की जो तारीख़ मालूम की गई, हिस्ट्री मालूम की गई है, इससे पता चला है कि अब तक 8 करोड़ के आसपास लोग इसमें मतलब वो हलाकत हो चुकी है। इतना ज़बरदस्त है ये। फिर इसमें जो लोग बच जाते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि जो लोग बच जाते हैं, इन बचने वालों में भी एक तादाद होती है कि जो देर तक उनके जहनों पर जो है ना दबाव रहता है। जो नफ्सियाती मरीज़ होते, नफ्सियाती जो डॉक्टर होते हैं, ये बताते हैं कि इसके असरात जहन पर, क्योंकि वो जो ज़मीन अभी जैसे आपने देखा कि वो किस तरह मतलब कि ज़मीन लरज़ रही थी, ज़मीन हिल रही थी और जो लोगों की घबराहटें होती हैं, ये बयान से बाहर है। तो ये जो अभी ज़लज़ले के झटके आए हैं, यकीनन ये कोई हमारे लिए इससे पहले भी ये वाक़यात हमने देखे हैं और सुने हैं। और शायद हो सकता है कि इस वक्त चैनल पर हमारे साथ वो इस्लामी भाई भी हों कि जो ज़लज़ले के झटकों को जिन्होंने महसूस किया। जी हाँ, मैंने भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए हैं। ये बाबुल मदीना में उन दिनों वो ज़लज़ले की एक लहर आई थी और बाकायदा मैं अपने मकतब में बैठा था और बिल्कुल जैसे कि वो मूवमेंट हुई थी और वो मूवमेंट महसूस की, मालूमात की तो पता चला कि एक लहर आई मगर वो निकल गई। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात तबाही मचाता है ज़लज़ला और इमारतों की इमारतें मलबे का ढेर बन जाती हैं, सड़कों की सड़कें उखड़ जाती हैं। अभी देख रहे हैं सड़कें उखड़ गईं, दरारें पड़ गईं, इमारतें गिर गईं, टावर गिर जाते हैं और लोग दबकर कुचल कर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब ये तो वो इत्तलात हैं जो कि हमें मिली हैं। अब इसमें कितने ही अफराद मलबे के ढेर तले दबे रहते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद पता चलती है और जो मतलब के नुकसानात का इसमें तो कोई अंदाज़ा ही क्या लगाया जा सकेगा, ये होता है।
ہمارے پاس نیپال کی کال تھی، آئیے نیپال کی کال سنتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں جس جگہ ہم موجود ہیں نیپال گنج ہے، اور جو زلزلہ تو یہاں پر بھی بہت شدید آیا اور 2 جھٹکے آئے ہیں۔ پہلا جھٹکا تو تقریباً 1.5 منٹ کا تھا، تو دوسرا چند سیکنڈ کا تھا، دونوں ہی شدید تھے، اور اچھا خاصا یہ جھٹکا لگا، محسوس ہوا۔ جامعہ کے تمام طلباء باہر آ گئے تھے، اساتذہ کرام باہر آ گئے تھے، خوف و ہراس کی فضا تھی، اذانیں وغیرہ بھی دی گئی یہاں پر، ایسا بھی کنڈیشن آئی سامنے۔ لیکن جو مالی نقصان اور جو جانی نقصان ہوا نا، وہ کاٹھمنڈو اور پوکھرا میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو جس طرح مجھے آپ کچھ فرمائیں گے اسی انداز سے کچھ کر لیں گے، اگر آپ فرمائیں تو۔ ہمارے ساتھ اس وقت محمد علی بھائی جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہیں، انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے مجھے میسیج کیا بنگلہ دیش کے حوالے سے، ابھی ہمارے ساتھ براہ راست کال پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی بھائی، بنگلہ دیش کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہاں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے۔ آپ ڈھاکہ کے بارے میں آپ نے میسیج دیا کہ ڈھاکہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، کیا کیفیت ہے اس وقت وہاں پر؟ بھائی صاحب تقریباً 12:10 سے 12 منٹ کے درمیان، یعنی 12 بجے، تو میں خود بھی ایک جگہ موجود تھا، تو میرے کچھ وہ زکام کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا، مجھے خود ہی فیل ہوا کہ چکر کیوں آ رہے ہیں، مجھے دماغ ہلنے لگا، تو میرا آپ کی آواز کٹ رہی تھی محمد علی بھائی، اگر کوئی ایسی جگہ پر آ جائے جہاں پر سگنل پرابلم نہ ہو۔ دوبارہ رابطہ کر لیں، مطلب دوبارہ فرما دیجیے گا۔ جیسا میں عرض کر رہا ہوں کہ میں خود ایک ایسی جگہ موجود تھا کہ جہاں میں بیٹھا تھا تو میں خود ہلنے لگا نا، اور زمین وائبریٹ ہونے لگی، اور اس طرح جو ہے پنکھا ہل رہا تھا، دروازہ ہل رہا تھا، یعنی دماغ ایسا چکرا رہا تھا جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں نا کہ اس کے اثرات موجود رہتے ہیں۔ تو کافی دیر تک جو ہے نا میرا دماغ ٹکراتا رہا کہ یہ کیا ہوا یہ، اور پھر فیضان مدینہ رابطہ ہوا تو فیضان مدینہ کے طلباء بھی جو جامعہ کے وہ باہر آ گئے۔ اسی طریقے سے نہ صرف ڈھاکہ میں بلکہ چٹاگانگ، راجشاہی، سید پور، دیناج پور، سلہٹ، حبیب گنج، منشی گنج، یعنی کئی شہروں سے اسلامی بھائیوں کے پیغامات آئے کہ شدید زلزلہ تھا، اور گھبرا کے لوگ گھروں سے باہر آ گئے، بچے باہر آ گئے، عورتیں باہر آ گئیں، اور عجیب خوف و ہراس تھا۔ اور کیوں سمجھ لیجیے سب کے چند سیکنڈ کے اندر جو ہے نا انسان کو اپنی اوقات پتہ لگ جاتی ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، یعنی بندہ سب کچھ چھوڑ کر اپنا مکان، یہاں تک کہ چپل بھی پہننے کی بعض اوقات نوبت نہیں ملتی ہے، بندہ ننگے پاؤں بھاگتا ہے باہر، ایسا زلزلہ خوفناک ہے۔ تو اللہ کی پناہ اس سب آپ مدنی پھول دے دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس موقع پہ مجھے وہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ باب الاسلام سندھ حیدرآباد زمزم نگر آئے ہوئے تھے، آپ کا جدول تھا، کچھ اور اراکین شورا بھی ساتھ تھے، تو آپ کی واپسی تھی صبح فجر کے بعد، تو ایک جگہ ہم رکے تھے، روڈ پہ کھڑے تھے، وہاں بھی شدید زلزلہ آیا تھا، پوری زمین وائبریٹ ہو گئی تھی۔ بھائی صاحب ایسے مدنی پھول دیجیے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر۔ اللہ اللہ اللہ۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ زمین بہت دفعہ ہلی ہے کہ ہم ہلیں، زمین نے بہت دفعہ جھٹکے دیے ہیں کہ ہم کوئی جھٹکا کھائیں۔ وقتی طور پر ایک اثر آتا ہے، پھر ایک سائنسی تحقیق کو بھی لوگ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، سائنس کی ایک اپنی تحقیق ہے، وہ اپنا فلسفہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ زلزلہ یہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، یعنی زلزلے کا سبب گناہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ نقل کیا ہے۔ کوہ قاف کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کوہ قاف ہے، ایک پہاڑ ہے جس کا نام قاف ہے، اس کے ریشے زمین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس خطہ ارض یعنی زمین کے جس خطے پر زلزلہ لانے کا ارادہ فرماتے ہیں، کہ یہ ارادہ الہی سے آتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، ارادہ الہی سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم فرماتا ہے کوہ قاف کو، اور وہ وہاں اپنے ریشے ہلاتا ہے۔ اب جہاں جس طرح شدت کا زلزلہ آنا ہے اسی شدت کے مطابق ریشے ہلتے ہیں۔
یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں اپنی تحقیق اور اس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے اس پر کلام فرمایا ہے، جو ایک اعلیٰ حضرت نے جو ایک اسلامی نظریہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ سائنسی نظریہ اپنی جگہ پر ہے کہ زمین ہلتی ہے جو بھی، لیکن جو بھی ہلتا ہے وہ رب کے حکم سے ہی ہو رہا ہے نا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ لوگ دوڑ کر، ہمارے باب المدینہ میں بھی کئی مرتبہ زلزلے کے جھٹکے آئے، عمارتیں خالی ہو جاتی ہیں، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، ایک خوف اور ہراس کا عالم ہوتا ہے، دل گھبراتا ہے، دماغ گھومنے لگتا ہے۔ اور ان تمام تر کیفیات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس وقت بھی کیمرہ لے کر ہلتی عمارت کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو موویاں وہ ہوتی ہیں جو کیمرے عموماً جو نصب ہوتے ہیں، سیکیورٹی کیمرے، دیگر کیمرے، وہ کیپچر کر لیتے ہیں اور ان کی موویاں مل جاتی ہیں۔ لیکن بعض تو اس وقت بھی موویاں بنا رہے ہوتے ہیں اور بعض استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ گھبراہٹ مووی بنانے والے پر بھی طاری ہوتی ہوگی، مگر وہ وقتی طور پر آنے والی گھبراہٹ کو استقامت نصیب نہیں ہوئے۔ وقتی طور پر آنے والا جو خوف خدا والا جو ایک معاملہ ہوتا ہے، اس میں مطلب استقامت نصیب نہیں تھی۔ اچھا، اب یہ کہ کیا اس وقت گناہوں کا احساس ہو رہا ہے؟ میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ میرا قبر میں کیا بنے گا؟ میں توبہ کیے بغیر مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہیں، یا وہ ایک گھبراہٹ جو ہوتی ہے، جو بس مرنے کی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، دنیا چھوڑنے کی گھبراہٹ ہوتی ہے، بیوی بچوں کو چھوٹنے کی گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ ایک خوف ہوتا ہے موت کا۔ مگر جو اصل خوف کہ یار مطلب میں مر جاؤں گا اور میں مرنے کے بعد اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ قبر کا عذاب، قبر کے سانپ، قبر کے بچھو اور بغیر توبہ کیے مر جانے کا خوف، اس طرح کے جو خوف ہوتے ہیں وہ کیا۔ پھر آپ نے جیسے فرمایا کہ اذانیں مطلب بعض جگہوں، جیسے ابھی ہمارے ناظم صاحب نے نیپال سے بتایا کہ اذانوں کا بھی سلسلہ رہا، تو اب اذان زلزلے سے بچنے کے لیے مصیبت کے بعد اذان دینا یہ ہے، لیکن کیا مسجدوں میں تعداد بڑھی؟ کیا نمازیوں کی تعداد بڑھی؟ اچھا، اب جن کے یہاں زلزلے محسوس نہیں ہوئے، اسی زمین پر میں بھی جی رہا ہوں، اسی زمین پر آپ جی رہے ہیں، کیا عجب کہ کوئی ایسا لمحہ آئے کہ یہ زمین بھی ہلنے لگ جائے، دھرا دھر مطلب کہ چیزیں گرنا شروع ہو جائیں۔ آپ دیکھیں زمین پھٹی ہے، یعنی زمین کا پھٹنا، زمین میں دھراڑیں پڑ جانا، عمارتوں کا گر جانا، عمارتوں کا ملبے کا ڈھیر بن جانا۔ آپ جس عمارت میں رہتے ہیں وہ عمارت کب گر کر ملبے کا ڈھیر بن جائے کیا پتا۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت دے، اللہ ہمیں سلامتی دے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں سلامتی اور عافیت کے ساتھ سنت و بڑی طویل زندگی نصیب فرمائے۔ ہمدردی ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن عبرت ہونا کہ یہ خبریں اس وقت میرا بھی اندازہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا ہو سکتا ہے مختلف چینلز ہوں، یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا اور چینلز وغیرہ اس کو اس وقت دکھا رہے ہوں کہ ایک دنیا میں آنے والا یہ ایک واقعہ ہے۔ مگر گناہ سے بچنے کی بات کب کی جائے گی؟ کہ یہی خبروں کے دوران ہو سکتا ہے کہ پھر بے پردہ عورتیں بھی ہوں، میوزک بھی ہو، اور مطلب کہ بہت ساری مطلب کہ اللہ کی نافرمانی والے کام ہو۔ تو اب یہ میرے پیارے اسلامی بتائیے کہ کیا عجب شراب کی عادت، بدکاری کی عادت، جوئے کی عادت، نماز قضا کرنے کی عادت، ماں باپ کو ستانے کی عادت، نہ جانے کتنوں کو ماں باپ کی بددعائیں لگتی ہوں گی، کتنے ماں باپ کی دل آزاریاں کرتے ہوں گے، اپنے بچوں کی امی اپنی بیوی پر ظلم کرنے کی عادت، جو عورتیں اپنے شوہروں پر زیادتی کرتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، بد کلامی کرتی ہیں، ان کی دل آزاریاں کرتی ہیں، ان کی دل آزاریوں کی عادت، بے پردہ جو عورتیں گھوم رہی ہیں، اور بے پردگی کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اس کی عادت، تو ناچنے گانے کی، کودنے کی، اسٹیج شو، ڈرامہ شو، یہ عادتیں، اور نہ جانے کیسی کیسی گندی گندی عادتیں ہمارے معاشرے میں، برائیوں کی عادتیں، آدھے ننگے گھومنے کی عادتیں۔ جی ہاں، یہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک ایسا مرد کے لیے ستر عورت ہے، بلا اجازت شرعی، نہ دیکھنے کی اجازت ہے نہ دکھانے کی اجازت ہے، اور یہ پہن کو گھومتے ہیں۔ عورت اپنا ستر کھول، عورت تو ہے ہی چھپانے کی شے، عورت کا مطلب ہی چھپانے کی شے، چھپانے کی چیز۔ اب یہ جو مطلب کہ آدھا لباس پہن کر جو گھومتی ہیں، بے پردگیاں کرتی ہیں، نہ جانے کیا 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 ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ زلزلہ آیا، ارے دیکھو ٹی وی پہ زلزلہ آیا،
یہ زلزلہ دیکھا کیا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد یہ زلزلے کی خبر ختم ہوئی اور ایک ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, اللہ نہ کرے, اور کوئی ایسا بے پردگی والا معاملہ ہوگا, ناچنا گانا ہو رہا ہوگا, بے پردگی ہو رہی ہوگی, بے حیائی ہو رہی ہوگی, کھیل کود کے تماشے اور عجیب گناہوں والا سلسلے ہو رہے ہوں گے. مطلب یہ زلزلے بھی ہمیں خوف خدا نہیں دلا رہے, یہ زلزلے بھی ہمیں گناہوں سے نہیں بچا رہے. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, ٹی وی دیکھتے دیکھتے اگر مطلب ایک گناہوں بھرا سلسلہ دیکھ رہا ہوں اور میں زمین پھٹی اور میں گڑ گیا, یا چھت گری اور میں مر گیا, دیوار گری میں دب کر کچل کے مر گیا, تو میرا کیا بنے گا؟ البتہ دیواروں کو تحفظ دینے کے لیے یا ظاہرو, ضوا سے آتا ہے یا ظاہرو, یہ دیواروں پر لکھ دے, انشاءاللہ تعالی دیوار گرنے سے بچ جائے گی. استغفار کریں, کثرت کے ساتھ استغفار کریں, میٹھے اسلامی بھائی استغفار کریں. اللہ کی زمین کو گناہوں سے بھر رہے ہیں ہم, اللہ کی زمین کو اللہ کی نافرمانیوں سے بھر رہے ہیں ہم. یہ زمین اب کانپ رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں زمین کانپی تھی, ہلی تھی, زلزلہ آیا تھا. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر اپنا درہ مار کر فرمایا تھا کہ زمین کیوں ہلتی ہے, کیا تجھ پر فاروق عدل نہیں کرتا؟ زمین ٹھہر گئی. آج زمین میں اسی زمین پر نا انصافیاں, عدل و انصاف کا خون ہو رہا ہے, مسلمانوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے, لوٹ مار کی جا رہی ہے, بچیاں اغوا کی جا رہی ہیں, 2 سال سے لے کر نہ جانے کتنی کتنی عمر کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس ہو رہے ہیں, بدکاری کے کیس ہو رہے ہیں, عورتوں کے چہروں پر تیزاب ڈالا جا رہا ہے, بھرے بازار کے اندر عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے, ان کے منہ کالے کیے جا رہے ہیں, عورتوں کو گنجا کر کے پتہ نہیں یہ کون سے قانون لے کر بیٹھے ہیں, کون سی مطلب کہ وہ معاملہ لے کر بیٹھے, نہ ان کو کوئی روکنے والا, نہ ان کو کوئی بولنے والا, نہ ان کو کوئی ٹوکنے والا. اسی خدا کی زمین پر کھڑے ہو کر تم رشوتیں لے رہے ہو, یہی خدا کی زمین کو تم سود سے بھر رہے ہو, گانے بازوں سے بھر رہے ہو, فلمی ڈراموں سے بھر رہے ہو, میرے رب کی نافرمانی سے زمین کو بھر رہے ہو. زمین کانپ رہی ہے, زمین ہل رہی ہے, زمین اپنے اندر سمو رہی ہے ہم کو, ہماری عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں, ہماری املاکیں تباہ ہو رہی ہیں. آئے دن کارخانوں میں, فیکٹریوں میں, گھروں میں, محلوں میں آگے لگ رہی ہیں. یہ زلزلہ سمندر کی تہ میں بھی آتا ہے اور 40 50 پتہ نہیں کتنی کتنی فٹ بلندی پر پانی چڑھتا ہے, 100 200 میٹر پانی باہر آتا ہے, آبادی کی آبادیاں بہا کر لے جاتا ہے. سونامی کا طوفان, سونامی کا زلزلہ آپ کو یاد نہیں؟ کشمیر اور سرحد کے علاقے کا زلزلہ آپ کو یاد نہیں؟ دنیا میں کہاں کہاں زلزلے آئے, کیا آپ کو یاد نہیں؟ مگر ہے کوئی بے نمازی جو نمازی سے توبہ, نماز قضا کرنے سے توبہ کر رہا ہو؟ ہے کوئی سی بے پردہ عورت جو بے پردگی سے اس وقت توبہ کر رہی ہو؟ ہے کوئی ایسی شوہر کی نافرمان عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی سے توبہ کر رہی ہو؟ ہے کوئی ایسا شوہر جو اپنی بیوی پر ظلم کرنے, بچوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے توبہ کر رہا ہو؟ ہے ایسی کوئی اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر رہی ہو؟ ہے کوئی ایسا بدکار جو بدکاری سے, شراب پینے سے, جوا کھیلنے سے, جوا کھیلنے سے, یہ بے حیائی اور فلمیں ڈراموں کے رسیہ, ان گناہوں سے ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ آؤ تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے. اے جینے والے انسان, اے زندہ انسان, تجھے مہلت ملی ہوئی ہے, تجھے مہلت ملی ہوئی ہے, تجھے ابھی وقت ملا ہوا ہے, تیری سانسیں باقی ہیں, تجھے توبہ کا موقع ملا ہوا ہے. توبہ کر لے, مان جا اور پھر رب کی اطاعت و فرما برداری کے دامن میں چھپ جا. زلزلے میں نیک لوگ بھی انتقال کرتے ہیں, زلزلے میں نیک لوگ بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. مگر یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں, جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. شراب کا عادی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے گلے میں شراب کا وہ پیالہ لٹک رہا ہوگا اور لوگ اس کو اس کی کیفیت سے پہچان لیں گے کہ یہ شرابی ہے. اور جو احرام کی حالت میں گیا, حج کے بیت اللہ کو گیا, اگر راستے میں انتقال ہو گیا تو وہ اس حال میں رب کے حضور حاضر ہوگا
کہ احرام کی چادریں ہوں گی اور لبیک اللہم لبیک کی اس کے منہ پر صدائیں ہوں گی. ہم کس حال میں دنیا سے جانا چاہتے ہیں؟ ذرا سوچئے. مسجد پہ نماز پڑھتے ہوئے بھی زلزلہ آ سکتا ہے اور چھت گر کر نمازی نماز پڑھنے کی حالت میں بھی دنیا سے جا سکتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں عبرتناک خبروں میں ایک شادی کی تقریب بتائی تھی آپ کو کہ شادی کی تقریب تھی، ہال تھا، دیوار گری، دلہن ہی بیچاری کچل کر انتقال کر گئی. اللہ اس کو گھری کے رحمت کرے. ہم نے اسی عبرتناک خبروں سلسلوں میں آپ کو بتایا کہ ناچنا گانا جو ہم جس انداز میں آپ کو بتا رہے تھے، دک چپ کر آواز کچھ بھی نہیں، لیکن بس آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ اسٹیج گرا، یہ عمارت گری، یہ منزل گری، یہ گراؤنڈ گرا اور کتنے لوگ دب کر مر گئے. تو یہ جہاں میں ہے عبرت کی ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مان جائیے، اپنی حرام روزی سے توبہ کیجئے. اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف ہم سب کو آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں. کثرت کے ساتھ استغفار کریں. کثرت کے ساتھ استغفار کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ سبحان ہے، وہ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عافیت اور میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے. جنت و بقیع میں مدفن عطا فرمائے. جنت و فردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پڑوس عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. دین اسلام، دین متین پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرمائے. ایک کاش مسلمان عورتیں با پردہ ہو جائیں. ایک کاش مسلمان مرد پوری داڑھی، ایک مٹھی داڑھی والے، سرکار کی سنت کے مطابق امامہ سر پر سجانے والے بن جائیں. ہم سب نمازی بن جائیں. ایک کاش. اور ہمارے گھروں سے، ہمارے وجود سے، ہمارے اطراف سے یہ فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کی نحوست ختم ہو جائے اور ہم نیک بن کر جئیں. ایک کاش. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اس زلزلے میں جن مسلمانوں کے انتقال ہوا، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو گھری کے رحمت کرے. اللہ تعالیٰ جو اس میں مسلمان زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روبہ صحت کرے. جن کے اسباب ضائع ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے. اور جن کے عزیز رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی مغرب کے بعد پاکستان میں کئی بعض جگہ پر غروب آفتاب ہو چکا ہوگا شاید. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی 6 رجب المرجب سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے. تو اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کے صدقے میں ہمارے حال پر رحم فرمائے. انشاءاللہ ابھی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اللہ کی رحمت سے. تقریباً 9:15 بجے کے آس پاس تلاوت، نعت، سنت و بھرا بیان، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل امیر سنت کے سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی رہے گا. اور انشاءاللہ پھر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں مدنی چینل پر سلسلے جاری رہیں گے. کل بھی انشاءاللہ اتوار کا جو بیان ہے اس میں بھی رات دوپہر 3:15 بجے جو بیان ہے اس میں بھی انشاءاللہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. رات 7:10 پر دیکھیے سلسلہ راہ نجات. رات 8 بجے دیکھیے سلسلہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. رات 8:45 بجے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں.
رات 9:15 بجے علم و تحقیقی گفتگو سے مزین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ براہ راست بروز اتوار بعد از مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی کی کاوشوں سے مزین انگریزی زبان میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. رات 12:30 بجے شہزادہ عطار حاجی ابو ہلال محمد بلال رضا عطاری المدنی مدہ ذل العالی براہ راست رات 1 بجے دیکھیے سلسلہ عالم تیرا پروانہ براہ راست. رات 3 بجے مختلف موضوعات پر مبنی گفتگو سے مزین دیکھیے سلسلہ مدنی مکالمہ مدنی چینل پر. لے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہ اس اتوار کو سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور فیضان خواجہ کریم ناز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدنی چینل پہ دھوم دھام ہے. جو اتوار کا دن ہے وہ خاص آپ ہی کا دن ہے. کیا بات. اگر آپ سلسلے میں تشریف لائیں فیضان خواجہ کریم ناز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہو آپ کی زبان سے. لبیک. یہی دعوت لے کر آپ کے پاس آئیں. لبیک. انشاءاللہ عز و جل میرے خواجہ کا تذکرہ ہوگا اور میں انشاءاللہ عز و جل نیت کرتا ہوں انشاءاللہ حاضری دوں گا کیونکہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں پر صالحین کا اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو وہاں پر برسنے والی رحمتوں سے حصہ پانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل میں ضرور حاضر ہوں گا. اور کیا عجب خواجہ صاحب اس حاضری کو قبول فرما لیں اور اپنے در کی حاضری نصیب کر دیں. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں میں آپ کے سلسلے میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل خواجہ صاحب کی زندگی مبارکہ کے مختلف گوشے آپ کی کرامات آپ کے ارشادات. انشاءاللہ عز و جل ہم خواجہ صاحب کی منقبت خواجہ صاحب کا تذکرہ نثر میں بھی سنیں گے انشاءاللہ اور نظم میں بھی سنیں گے. تو ضرور دیکھیے گا یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. مدینہ منورہ میں صبح 6 بجے اور پاکستان میں صبح 8 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس پر ماہانہ ہزاروں اسلامی بھائی استخارہ کے لیے رابطہ کرتے ہیں. آئیے بذریعہ ای میل استخارہ کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر موجود مین مینیو سے روحانی علاج سلیکٹ کیجیے. روحانی علاج کے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ہاتھوں ہاتھ استخارہ پر کرسر رکھیے. آپ کے سامنے 2 آپشنز ظاہر ہوں گے: استخارہ وایا ای میل، استخارہ وایا فون. اب آپ استخارہ وایا ای میل پر کلک کیجیے. آپ کے سامنے ہاتھوں ہاتھ استخارہ کا فارم ظاہر ہوگا. اس میں اپنا نام، والدہ کا نام، عمر، جینڈر یعنی میل یا فیمیل، پیر کا نام، پیشہ، ملک کا نام، شہر کا نام، ای میل ایڈریس جس پر آپ کو ممکنہ صورت میں رپلائی کیا جائے گا. پہلے اگر کوئی استخارہ کروا چکے ہیں تو اس کا جواب، پھر جو استخارہ کروانا ہے اس کا موضوع، پھر باکس میں اس کی تفصیل درج فرما دیجیے. آخر میں سیکیورٹی کوڈ ڈال کر سبمٹ پر کلک کر دیجیے. آپ کی ریکویسٹ سکسیسفلی پوسٹ ہو چکی. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اہم مدنی پھول فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. کسی قسم کا مذہبی یعنی اسلامی SMS جب تک کسی سنی عالم سے تصدیق نہ کرا لیں آگے فارورڈ نہ فرمائیں، ورنہ غلطی کی صورت میں گناہ بلکہ کفر میں جا پڑنے کا اندیشہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی